मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। आपको मालूम है बनी इसराइल के वाक़यात ज़िक्र हो रहे हैं, इनकी नालायकियाँ, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों ने बहुत तंग किया था। और बड़ा मसला ये था कि यहूदी ईमान लाते तो बाकी लोग भी ईमान ले आते, क्योंकि उस वक्त भी यहूदी कौम सबसे ज़्यादा एजुकेटेड और पढ़ी लिखी समझी जाती थी। तो अल्लाह ने बताया कि ये अहले किताब ईमान नहीं लेकर आते, इन्होंने अपने पैगम्बरों को बहुत सताया है। और इसी वजह से तो अल्लाह ने बनी इस्माइल की तरफ नबूवत को मुंतकिल किया है कि अब अल्लाह इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से नबूवत को लेकर इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में अल्लाह नबूवत को मुंतकिल करेगा। इसी का तज़किरा चल रहा है। वस्अलहुम अनिल क़रियति अल्लती कानत हादिरतल बहर, आप इनसे उस बस्ती के बारे में पूछिए जो समंदर के किनारे रहा करती थी। ये बस्ती कौन सी थी? ये दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइली थे जो समंदर के करीब आबाद थे। अल्लाह ने इनकी नाफरमानियों की वजह से इन पर सख्त अहकाम इनको दिए थे। पैगम्बरों के ज़रिए ना इन पर अहकाम सख्त होते चले जाते थे। तभी तो आप देखें ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम भी जब दुनिया में आए तो उनका एक ज़िम्मेदारी ये भी थी कि बहुत सी हराम चीज़ों को हलाल कर दें। यानी वो हराम चीज़ें जो बनी इसराइल पर उनकी नालायकियों की वजह से हराम की गई थी। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये वजीफ़ा बताया गया। तो कुरान कहता है कि हमने बनी इसराइलियों के फ़िस्क़ व फ़ुजूर की वजह से कुछ सख्त अहकाम उनके लिए दिए हुए थे। उन सख्त अहकाम में से एक हुक्म का यहाँ तज़किरा है कि हफ्ते का दिन मुक़द्दस दिन था बनी इसराइल के लिए, अहले यहूद के लिए। और अल्लाह ने क्या हुक्म दिया कि आपने हफ्ते के दिन मछली का शिकार नहीं करना। उनका गुज़र औक़ात होता ही ज़्यादातर मछली के शिकार पे था, क्योंकि समंदर के किनारे रहने वाले लोग आज भी आपने देखा होगा मछलियाँ खाते हैं ज़्यादा। तो अल्लाह ने उनको ऑर्डर दिया कि हफ्ते के दिन मछली का इस शिकार नहीं करना। लेकिन फिर उनको आजमाइश में डाला। वो आजमाइश क्या थी कि हफ्ते के दिन मछलियाँ किनारे पर समंदर के ज़्यादा जमा हो जाती और सर ऊपर यानी सर ऊपर निकालती थी वो। यानी ज़ाहिर का मतलब ये कि बिल्कुल ऊपर सतह पे आ जाती, बड़े आराम से पकड़ सकते थे। तो उनको ये सोचना चाहिए था कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। इतवार को मछलियाँ नहीं आती, पीर को कम होती हैं, मंगल को कम होती हैं, तो ये हफ्ते ही के दिन को आ रही है। जबकि अल्लाह ने पैगंबर की ज़बान से हमको ये कहा हुआ भी है कि मछली के हफ्ते को शिकार नहीं करना। तो ये जो आ रही हैं ये हमारी आजमाइश के लिए हैं। लेकिन कौम के कुछ बदबख्त लोग थे, उन्होंने देखा कि भाई ये हफ्ते को मछली ज़्यादा आ रही है, उन्होंने मछली का शिकार करना शुरू कर दिया। और बाज़ रिवायतों के मुताबिक हीला करना शुरू किया। हीला ये कि हम शिकार तो हफ्ते को नहीं करेंगे, लेकिन जाल में मछलियों को हम हफ्ते को फंसाएंगे, निकालेंगे इतवार को। ये भी जाहिर है, कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, शिकार तो हो गया ना। तो ये हीला उन्होंने करना शुरू कर दिया कि हम हफ्ते को जाल लगा देंगे ताकि जितनी मछली आ जाए ना, यानी जुम्मे को लगा के बैठ जाते होंगे ताकि हफ्ते को जो मछली आएंगी वो इसमें फंसेंगी और फिर इतवार के दिन हम इसको निकाल लेंगे। तो अल्लाह का तो मकसद ही यही था कि हफ्ते को शिकार नहीं करना, यानी हफ्ते को मछलियाँ जब ज़्यादा आएंगी तो उनको कुछ नहीं कहना है। तो जब ये काम हुआ तो बनी इसराइली 3 हिस्सों में तकसीम हो गए। एक तो वो बदबख्त थे जिन्होंने ये हीला करना शुरू किया। दूसरी वो जमात थी जिन्होंने शुरू में इनको मना किया, जब देखा कि बाज नहीं आ रहे हैं तो मना करना छोड़ दिया। तीसरी वो जमात थी जो आखिर दम तक मना करती रही, आखिरी वक्त तक। तो इसका तज़किरा कुरान में है, इज़ यादून फ़िस्सब्ती, जब इन्होंने हफ्ते के दिन में अल्लाह की हुदूद से तजावुज़ किया। इज़ तातीहिम हितानुहुम, जब आया करती थी उनकी मछलियाँ, यौम सबतिहिम, उनके हफ्ते के दिन, शुर्रान, ज़ाहिर होके, व यौम ला यसबितून ला तातीहिम, और जिस दिन हफ्ता नहीं होता था मछलियाँ नहीं आती थी। कज़ालिका नबलूहुम, इस तरह हम इनको आज़माते थे, बीमा कानू यफसुकून, इसलिए कि ये फ़िस्क़ व फ़ुजूर किया करते थे। वरना अल्लाह ऐसे मुश्किल हकाम आम तौर पे लोगों को देते नहीं हैं। इन्हीं की हरकतों की वजह से इन पर ये मुश्किल हकाम लागू हुए। वइज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम, और जब कहा एक जमात में इनमें से, ये कौन सी जमात थी? जो शुरू में नसीहत कर रही थी
لیکن جب اس جماعت نے دیکھا کہ نصیحت کا اثر نہیں ہو رہا تو نصیحت کرنا اس نے چھوڑ دیا. تو اس جماعت نے کیا کہا؟ لما تعظون، تم کیوں نصیحت کر رہے ہو قوما، ایک ایسی قوم کو اللہ مہلکہم، جن کو اللہ ہلاک کرنا چاہتا ہے. یعنی انہوں نے اس جماعت سے کہا جو اسٹل اب تک مسلسل نصیحت کرتی چلی جا رہی تھی. ایک جماعت تھی نا جس نے نصیحت کی، دیکھا نصیحت کا اثر نہیں ہو رہا تو چھوڑ دیا، اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ قوم اب ہلاکی ہوگی، اس کے مقدر میں عذاب ہے، لہذا ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. دوسری قوم وہ مسلسل لگی رہی. کیوں لگی رہی؟ اس کی وجہ آگے آ رہی ہے. تو اس پہلی قوم نے دوسری قوم سے کہا کہ جس قوم کو اللہ ہلاک کرنا چاہتا ہے، ان کے عمل سے لگ رہا ہے کہ یہ برباد ہونے والے ہیں، تو ان کو نصیحت کر کے اپنا ٹائم ویسٹ کیوں کر رہے ہو؟ یا تو اللہ ان کو ہلاک کرے گا، او معذبہم عذابا شدیدا، یا سخت ترین عذاب اللہ ان کو دے گا. تو اس قوم نے جو مسلسل نصیحت اب تک بھی کر رہی تھی، اس نے کیا کہا؟ معذرۃ الی ربکم، ہم اس لیے نصیحت کر رہے ہیں تاکہ تمہارے رب کے سامنے کل قیامت کے دن عذر پیش کریں. یہ وہ طبقہ تھا جس کے دل میں اللہ کا خوف سب سے زیادہ تھا. انہوں نے کہا کہ بھئی اگر ہم مایوس ہو بھی جائیں تو قیامت میں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی عذاب ہو جائے، تو ہم اللہ سے کہہ سکیں گے اللہ ہمارے بس میں یہی تھا، ہم آخری وقت تک نصیحت کرتے رہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید یہ بچ جائیں. یعنی اس کا بھی تو امکان ہے نا، کوئی ہم پر وحی تو نازل نہیں ہوئی ہے کہ ہم مایوس ہو گئے ہیں اور یہ اب واقعی عذاب ہی آئے گا. تو عین ممکن ہے آج نصیحت اثر نہیں کر رہی، کل دوبارہ نصیحت کریں گے شاید اثر کر جائے. تو امکان ہے، بہرحال 100% مایوس ہم نہیں ہو سکتے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کہ یہ لوگ بچ جائیں. لیکن قرآن کہتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب یہ لوگ بھول گئے اس بات کو جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی تھی. جو نصیحت کرنے والے جو بھی نیک لوگ تھے وہ کر رہے تھے، لیکن جو گناہ کر رہے تھے، مچھلی کا شکار کر رہے تھے، وہ جب ان کی نصیحتوں کو بالکل بھول گئے، بھولنے کا مطلب پسے پش ڈال دیا، تو کیا ہوا ہے؟ انجینا الذین ینہون عن السوء، تو جو برائی سے روک رہے تھے ہم نے ان کو بچا لیا. چاہے وہ پہلے درجے میں روک رہے ہوں یا وہ دوسرے درجے میں روک رہے ہوں، یعنی آخر تک روک رہے ہوں یا شروع میں روک کر مایوس ہو گئے ہوں، ان کو ہم نے بچا لیا. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جو ظالم تھے ہم نے ان کو پکڑ لیا، بعذاب بئیس، بہت سخت عذاب میں، بما کانوا یفسقون، جو فسق وہ کر رہے تھے اس فسق کی سبب میں. وہ عذاب کیا تھا اس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے. فلما، پس جب، عتوا عما نہوا عنہ، جس چیز سے ان کو روکا جا رہا تھا اس میں انہوں نے سرکشی کر لی، بہت زیادہ برائی میں آگے نکل گئے. اور یعنی شروع میں تو کچھ خوف ہوگا نا، پھر ہوتے ہوتے بالکل ہی بھی جب بے خوف ہو گئے تو قلنا لہم، ہم نے ان سے کہا کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ تم بندر رسوا ہو کے، ذلیل ہو کے. سورہ بقرہ میں یہ واقعہ، اس میں اللہ نے خنزیر کا بھی تذکرہ کیا. تو اس کی تفسیر روایات میں آتی ہے، یہ لوگ رات کو سوئے ہفتے کو شکار کر کے، یعنی جال لگا کے، جب رات سوئے ہیں تو صبح جب اٹھے تو ان میں سے کچھ کو اللہ نے سور بنا دیا تھا، اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، اور کچھ کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 دن تک پھر یہ بندر اور خنزیر کی شکل میں رہے اور روتے رہے، اور 3 دن کے بعد اللہ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا، جو بھی جن پر عذاب آیا تھا. اور جو برائی سے روکنے والے لوگ تھے اللہ نے ان کو بچا لیا. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جب تیرے رب نے کہا، ظاہر ہے اللہ جب کہتے ہیں تو پیغمبروں کے ذریعے کہتے ہیں، پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے یہ اعلان کروایا، لَيَبْعَثَنَّ، یعنی وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ ان پر قیامت کے دن تک مسلط کرتا رہے گا، بھیجتا رہے گا ایسے لوگوں کو، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو ان کو سخت عذاب چکھاتے رہیں گے. اور یہ تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، قرآن کی یہ صداقت ہے، یہودیوں پر ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ وقت کے بعد کوئی نہ کوئی آفت آتی رہی ہے، اور کوئی نہ کوئی ایسا بادشاہ مسلط ہوتا رہا ہے جو ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا رہا ہے. اور اب جا کے یہ اسرائیل میں پوری دنیا سے جمع ہونا شروع ہوئے ہیں. اور جو ماہر علماء ہیں، محققین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یہودی جمع ہو رہے ہیں نا، یہ جو ان کو عزت مل رہی ہے، یہ بھی در حقیقت ایک بہت بڑی ذلت اور بہت بڑی شکست کا پیش خیمہ ہے. کیونکہ یہودیوں نے اتنی مار کھائی ہے، اور اتنے عرصے میں جو 1400 سال سے کہیں ان کی حکومت قائم نہیں ہوئی ہے. حالانکہ دنیا میں ہر قوم کی، حتیٰ کہ ہندوؤں کی بھی ریاستیں ہیں، سکھوں کی بھی ریاستیں قائم ہوئی ہیں،
لیکن ایک ایسی قوم جو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے پوری دنیا میں جس کی خلافت قائم ہوئی ہو، اس کے ہاتھ سے حکومت ایسی چھنی ہو کہ 1400 سال میں حکومت ہی نہ آئی ہو اس کے پاس، یہ کتنی بڑی ذلت ہے۔ سکھوں کی ریاستیں ملتی ہیں ہمیں، ہندوؤں کی ملتی ہیں ہمیں، عیسائیوں کی تو اب تک موجود ہیں ریاستیں، ان کی بڑی بڑی ریاستیں ان کے پاس، مسلمانوں کی خلافتیں چلی ہیں، لیکن ایسی ان پر مار پڑی ہے کہ پوری دنیا میں ان کی اب تک کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی ہے۔ اب جا کے مارے کھا کھا کے رسوا ہو کے یہودی جمع ہو رہے ہیں اسرائیل میں اور ایک چھوٹی سی ریاست کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی ابھی تک بھرپور طریقے سے نہیں ہوئی۔ اس کے بارے میں بھی علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک ایسی ریاست ہے کہ وہ ایک بہت بڑی ذلت کا پیش خیمہ ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور ان کی لڑائی یہودیوں سے ہوگی۔ ظاہر اس لیے ہوگی کہ اس وقت یہودیوں کی ایک چھوٹی موٹی ریاست قائم ہو چکی ہوگی، ریاست چھوٹی ہے لیکن بہت مضبوط، جس کو اسرائیل کہا جاتا ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم اور حضرت مہدی کا ان سے جہاد ہوگا۔ تو یہ جو ریاست قائم ہو رہی ہے یہ بھی در حقیقت ایک بہت بڑی شکست اور بہت بڑی رسوائی کی تمہید ہے یہ، کیونکہ جب رسوائی جبھی ہوتی ہے جب پہلے عزت دی جائے۔ بغیر عزت کے انسان بغیر عزت کے رسوا نہیں ہو سکتا، ذلیل نہیں ہو سکتا، تو یہ بھی در حقیقت ایک بہت بڑی ذلت کا پیش خیمہ ہے۔ اور قرآن میں ایک اور مقام پر آتا ہے کہ یہود کو اگر کچھ عزت ملے گی بھی تو حبل من اللہ و حبل من الناس، دو طرح سے مل سکتی ہے، یا تو اللہ سے تعلق جوڑ لیں یا لوگوں کی رسی کو تھام لیں۔ تو آج جو یہود کی عزت ہے، اسرائیل کا جو ایک وجود ہے، اس کی وجہ ہے لوگوں کی رسی، یعنی امریکہ کی رسی کو، عیسائیوں کی، برطانیہ کی رسی کو تھاما ہوا ہے۔ اگر آج بھی امریکہ اور برطانیہ یہود سے ایگریمنٹ ختم کر دے اور یہود کے سر پہ شفقت کا ہاتھ نہ رکھے تو پھر اسرائیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو امریکہ اور برطانیہ سے ایگریمنٹ کر کے یہود یہاں تک پہنچیں، تو قرآن میں اللہ نے بتا دیا وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، ان کا اپنا وجود نہیں ہے، یہ لوگوں کے ذریعے اپنی ایک مضبوط ریاست یا اپنا کوئی مقام بنا سکتے ہیں۔ ورنہ وہ قوم جس نے دنیا پر حکومت کی ہو اس کو کیا ضرورت ہونی چاہیے لوگوں کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، تیرا رب بہت جلد عذاب لینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بہت معاف کرنے والے ہے۔ اگر آج بھی یہودی توبہ کر لے اللہ ان کے جرم کو معاف کر دے گا۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور بنی اسرائیلیوں کو ہم نے مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، مختلف قبیلوں میں، منہم الصالحون، ان میں بہت سے نیک بھی تھے، ومنہم دون ذالک، اور بہت سے ان میں برے بھی تھے، وبلوناہم بالحسنات، اور ہم نے یہودیوں کو آزمایا یعنی ماضی میں، بالحسنات اچھے حالات کے ذریعے بھی، والسیئات اور برے حالات کے ذریعے، ہمیشہ سے ان کے اچھے حالات بھی آتے رہے ہیں اور ان پر آفتیں بھی آتی رہی ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ لیکن ہوا کیا، فخلف من بعدہم، جو پرانے یہودی تھے، جو ان کے اسلاف تھے، ان کے بعد جانشین بنے، خلف، ایسے جانشین، ورث الکتابہ، جو کتاب کے وارث تو بنے لیکن عمل نہیں کیا انہوں نے۔ ورثو کا معنی اپنے اسلاف سے انہوں نے کتاب تو لے لی لیکن عمل کیا کیا، یاخذون عرض ھذا الادنی، اس کمتر دنیا کے سامان کو لینا شروع کر دیا، یعنی کتاب بیچ کے۔ یہاں بات پوری تو نہیں ہے لیکن دوسرے مقامات اور آیت کے اگلے حصے سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد جائز سامان لینا نہیں ہے، وہ تو دنیا کا کوئی بھی ساز و سامان اکٹھا کرے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کتاب بیچ کے، جیسے کہ اگلی آیت میں اسی طرف اشارہ ہے، حق کو چھپا کے چند ٹکے لینا شروع کر دیے، کتاب کے وارث بنے، کتاب میں پڑھا انہوں نے کہ اللہ نے ہم سے ایگریمنٹ لیا ہے کہ حق بیان کرنا ہے، حق کو چھپانا نہیں ہے، لیکن کیا کیا، جو برے خلیفہ بنے، بعد میں آنے والے لوگ جو تھے، وہ جو ان کے علماء تھے وہ تورات پڑھتے سمجھتے لیکن عوام کو صحیح کتاب بتاتے نہیں تھے، چند ٹکوں کے بدلے میں، ہدیے نذرانوں کے بدلے میں، اپنی عزت کے بدلے میں وہ تورات کے احکام کو چھپاتے، اور یہ تو عملی بدبختی تھی ان کی، اور زبان میں بے ساختگی کتنی تھی، وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، زبان سے کہتے تھے عن قریب ہماری مغفرت کر دی جائے گی، یعنی ایک چوری اوپر سے سینہ زوری۔ بعض دفعہ انسان گناہ کرتا ہے وہ ڈر رہا ہوتا ہے، پیسوں کی لالچ میں آ کے اللہ کے حکام کو چھپا دیتا ہے، رات کو اٹھ کے توبہ استغفار کر رہا ہوتا ہے، یا ڈر رہا ہوتا ہے، کانپ رہا ہوتا ہے، شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں ایسے بھی نہیں، تورات کی آیات کو چھپا کے یا غلط بیانی کر کے پیسے بھی لیتے تھے اور پھر ناجائز امیدیں اللہ سے لگا لیا کرتے تھے،
سَيُغْفَرُ لَنَا، قریب ہماری مغفرت کر دی جائے گی، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد پر اللہ کی بڑی رحمتیں اور ہمیشہ سے ہوتی رہی ہیں، ہمارے تو بڑے لاڈ اٹھائے گئے ہیں۔ تو اللہ یہاں بھی جیسے دنیا میں ہمیں بہت دفعہ اللہ نے معاف کیا، تو کوئی بات نہیں، آنے دو، یہ پیسہ جو آ رہا ہے نا، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ معاف کرنے والے۔ جیسے آج بھی لوگ سود کھا رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کو کہا جائے کہ بھئی مت کھاؤ، تو کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے، اس طرح کی باتیں۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، اور پھر اگر ان کے پاس دوبارہ اسی جیسا سامان آتا دنیا کا، يَأْخُذُوهُ، پھر لے لیتے۔ کیا مطلب؟ ایک دفعہ جرم نہیں کرتے تھے، بار بار کرتے تھے، اس جرم کو ریپیٹ کرتے۔ ایک دفعہ جرم ہوتا تو خیال ہوتا نا کہ چلو یار اب تو میری توند بھر گئی ہے، بھوک اللہ نے ختم کر دی ہے، ٹھیک ہے میں نے تورات کو بیچ کے کمایا، لیکن اب میری ضرورت پوری ہو گئی ہے، اب میں حرام نہیں کماؤں گا۔ نہ 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 نہ، ایسی لت پڑ گئی تھی کہ دوبارہ بھی اسی دنیا کا سامان آتا، تورات کے بدلے میں دوبارہ لے لیتے۔ الم یؤخذ علیہم، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جرم تو ویسے بھی عقلی ہے، عقل کہتی ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن دو وجہ سے اس کے جرم کی برائی اور بڑھ گئی تھی۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی تورات میں ہی ان سے ایگریمنٹ لیا ہوا تھا، جو تورات یہ پڑھتے تھے اسی میں ایگریمنٹ تھا کہ حق کے بدلے میں دنیا خریدنی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ ایگریمنٹ انہوں نے پڑھا بھی تھا، وہ آیتیں ان تک پہنچی بھی تھیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ وہ نظر سے نہیں گزری ہوتی وہ آیتیں۔ اللہ فرماتے ہیں الم یؤخذ علیہم، کیا ان لوگوں پر یہ میثاق الکتاب، کتاب کا ایگریمنٹ ان سے نہیں لیا گیا تھا ان لوگوں پر؟ اللہ یقولو، کہ یہ لوگ نہیں کہیں گے علی اللہ، اللہ پر، الا الحق، سوائے حق کے، اللہ کی طرف حق بات کے علاوہ کوئی چیز منسوب نہیں کریں گے، کیونکہ تورات کے مضمون کو جب آپ غلط بیانی سے کام لیں گے تو اس کا مطلب اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہو گیا نا یہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ تورات میں لکھا ہوا تھا یہ درس بھی اس کو پڑھ بھی رہے تھے یہ۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، لیکن آخرت کا جو گھر ہے خیر للذین یتقون، وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ دنیا کے چند ٹکے لے تو لیے انہوں نے، پیسہ بھی کما لیا ہوگا، بنگلے بھی بنا لیے ہوں گے، عیش والی زندگی بھی گزار لی ہوگی، لیکن اللہ ایک اصول اور ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ جو برائی سے بچتا ہے، حرام سے بچتا ہے، ان کے لیے آخرت اس دنیا سے کروڑہ گنا بہتر ہے۔ افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ والذین یمسکون بالکتاب، اور اللہ فرماتے ہیں وہ یہودی جنہوں نے کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، جو کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں یعنی تورات کو، واقاموا الصلاۃ، اور پھر نماز قائم کرتے ہیں، یعنی کتاب کو جو ظاہر مضبوطی سے تھامیں گے تو وہ قرآن پر بھی ایمان لے کر آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کر آئیں گے، کیونکہ تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں ہیں۔ تو جو بھی یہودی اللہ فرماتے ہیں تورات کو مضبوطی سے تھامے گا اور نتیجے کے لحاظ سے نماز قائم کرے گا وہ، تو کیا ہوگا؟ انا لا نضيع اجر المصلحین، تو جو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ کتنی بڑی دیکھیں اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ بار بار قومیت کی بیس پہ، یعنی یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں نا یہودی ایسے یہودی ایسے، تو یہ قومیت کی بیس پہ نہیں، عمل کی بیس پر ہے۔ تبھی اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھول کے رکھا ہوا ہے، اب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو مضبوطی سے کتاب کو تھام لے اور نماز قائم کرے تو آج بھی ہم اس کا اجر ضائع نہیں کریں گے، آج بھی ہم اسے اپنے قریب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو لعنت اس پر برس رہی ہے اس لعنت کو ہم اس سے ہٹا لیں گے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، کیونکہ بنی اسرائیل کے واقعات چل رہے ہیں، درمیان میں یہود کی نالائقیاں ان کا بیان ہوا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو، تو انہی واقعات میں سے ایک پرانا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جو سورہ بقرہ میں بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ یہاں اس کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ ان کے اسلاف بھی کوئی بہت نیک نہیں تھے۔ آج جو یہودی تورات بیچ کے پیسے لے رہے ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خوشخبریاں اور بشارتیں تورات میں لکھی ہوئی ہیں وہ آیتیں چھپاتے ہیں لوگوں سے، وہ کھل کے بتاتے نہیں ہیں تاکہ ان کی دکان چلتی رہے، تو اس سے بڑا جرم ان کے اسلاف کر چکے ہیں۔ تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا ایک طرح سے تسلی ہے کہ آپ اس قوم سے کیسے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ آپ پر ایمان نہیں لاتے، کیونکہ نبی چاہتے تھے کہ یہود ایمان لے آئے نا، تاکہ یہودیوں کے دیکھ کر پوری دنیا ایمان لے کر آئے گی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اس وقت کو بھی یاد کریں، دوبارہ ہم آپ کو ماضی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ،
جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا لیا تھا ان کے اوپر، کأنہ ظلۃ، ایک گویا کہ وہ ایک سائبان تھا، یعنی ایسے اوپر ان کے منڈلا رہا تھا، وظنوا انہ واقع بہم، اور ان کو لگا کہ یہ پہاڑ اب ان کے اوپر گرے گا اور ان کو کچل دے گا۔ اس وقت اللہ نے ان سے کیا کہا تھا؟ خذوا ما آتیناکم بقوہ۔ یہ واقعہ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے تورات لے کر آئے تو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں کلام کرے۔ 70 آدمیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ لے گئے گواہ بنا کے، اللہ نے ان کو بتایا کہ یہ تورات ہے میں نے دی ہے۔ 70 کہنے لگے کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر ان پر عذاب آیا، اللہ نے 70 کے 70 کو مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میری قوم تو اور زیادہ دین سے دور ہو جائے گی، ان کو تو زندہ کر، گواہی مر گئے تو میں کیسے جا کے قوم کو بتاؤں گا؟ اللہ نے رحم کیا، وہ 70 آدمی دوبارہ زندہ ہوئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گئے۔ ان 70 نے یہ کہا کہ ہاں یہ تورات واقعی کوہ طور سے موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں اور یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ اب جب ان لوگوں نے تورات پڑھنا شروع کی تو ان کی خواہشات کے خلاف بہت سارے احکام تھے، اس میں بہت سارے احکام ایسے تھے جن برائیوں کی یہودیوں کو عادت پڑ چکی تھی۔ جب انہوں نے وہ احکام دیکھے، انہوں نے کہا بھائی یہ ہم سے اس پر عمل نہیں ہو سکتا، اور وہ 70 گواہ کو بلاؤ دوبارہ سے۔ ان 70 کمبختوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ تورات جب اللہ نے دی ہے نا تو اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ جتنا آسانی سے عمل ہو کر لینا، جو آیتیں مشکل لگے اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے احکام تو دے دیے ہیں لیکن اپنی سہولت دیکھ کر تم اس پر عمل کرنا، یہ ایڈیشن کر دی انہوں نے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس پہ غضب آیا، اور آنا تھا غضب کہ کیسے نالائق لوگ ہو، سارے یقیناً ایسے نہیں تھے لیکن جو برے لوگ تھے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ تو ایسے موقع پہ کیا ہوا ہے کہ اللہ نے پورا پہاڑ اٹھا کے نا پوری قوم کے اوپر کر دیا کہ خذوا ما آتیناکم، جو کتاب میں دے رہا ہوں اس کو مضبوطی سے تھامو، واذکروا ما فیہ، اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس کو یاد کرو۔ پوری A to Z کتاب پر عمل کرنا پڑے گا، اور مضبوطی کے ساتھ، ڈھیلے طریقے سے نہیں چلنا اس میں کہ جناب جو سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے، جو مشکل لگ رہا ہے کوئی بات نہیں، اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، بعد میں دیکھ لیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو اور جو اس میں لکھا ہوا ہے اس کو یاد کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، نیک بن جاؤ، تاکہ تمہیں نیک بنانے کے لیے۔ تو وہ فوراً اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے اور توبہ استغفار کرنے لگے، اور اللہ نے اس پہاڑ کو ان سے ہٹا دیا۔ تو یہ تو اس رکوع کی تفسیر ہو گئی۔ اب اس میں جو علمی نکات ہیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بہت اہم نکات ہیں اس میں۔ پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے پابندیاں اور زیادہ لگتی چلی جاتی ہیں۔ بنی اسرائیل گناہ کرتے تھے، اس لیے ان پر مشکل احکام نازل ہوئے کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، اور پھر اللہ ہفتے ہی کے دن مچھلیاں بھیجتا تھا۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو بے پردگی کے مواقع آج لوگوں کو بہت زیادہ مل رہے ہیں، بے حیائی بہت آسان ہو گئی ہے، اس آسان بے حیائی کو دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید گناہ اب گناہ نہیں رہا، شاید اللہ ہم سے خوش ہے، معاذ اللہ عیش و عشرت کے مواقع فراہم کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں نہ، یہ جو عیاشی آسان ہو رہی ہے، زنا آسان ہو رہا ہے، فحش فلمیں دیکھنا آسان ہو رہا ہے، برائی آسان ہو رہی ہے، تو یہ اصل میں اللہ کی طرف سے آزمائش بڑھ رہی ہے۔ جیسے اللہ نے بنی اسرائیل کو کہا تھا ہفتے کو مچھلی نہیں کھانا، اور ہفتے ہی کو مچھلیاں آ رہی ہیں، یعنی ہفتے کو مچھلی کا شکار نہ کرنا اور ہفتے ہی کو آ رہی ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں بھی کہا ہوا ہے کہ تمہارے پاس اپنی حرام خواہش پورا کرنے کے لیے نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب پہلے حرام خواہشات پورا کرنا مشکل تھا، آج بہت آسان ہو گیا ہے، تو اس آسانی کو بنی اسرائیل کی مچھلیوں پہ قیاس کر لینا چاہیے۔ اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ جی اب چونکہ بہت آسان ہو گیا تو ہم کر لیں۔ بنی اسرائیل پر بھی ہفتے کو مچھلیوں کا شکار بہت آسان ہو گیا تھا، تو ایسا نہ ہو کہ جو عذاب ان پر آیا وہی عذاب ہمارے اوپر آئے۔ ایک اور علمی نقطے کی بات پتہ چلتی ہے جو میں کئی بار پہلے پیش کر چکا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے، مچھلی کے علاوہ کوئی مخلوق حلال نہیں۔ اس پہ میں کئی بار دلائل دے چکا ہوں۔ دیگر تینوں ائمہ وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، ان کے ہاں سمندر کی ہر مخلوق جائز ہے۔ تو قرآن کی اس صنیع سے بھی لگتا ہے کہ صرف مچھلی حلال ہے، کیونکہ قرآن نے بھی بنی اسرائیل پر سمندر کی مخلوق میں مچھلی پر پابندی لگائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیلی بھی مچھلی ہی کھایا کرتے تھے اور مچھلی ہی کا شکار کیا کرتے تھے۔
قرآن میں ہمیں مچھلی کے علاوہ نہ جھینگے کا تذکرہ ملتا ہے، نہ کیکڑے کا تذکرہ ملتا ہے. پھر ہم حدیثوں کی طرف جاتے ہیں تو کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں بھی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر میں مچھلی کے علاوہ کسی مخلوق کو ہاتھ بھی لگایا ہو، یا صحابہ کرام یا تابعین نے. تو تینوں ائمہ قابل احترام ہے، اختلافی مسائل میں شدت نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہمیں قرآن سے اور احادیث سے جو واضح اشارے ملتے ہیں وہ اشارے یہی ملتے ہیں کہ سمندر میں اصل جو کھانے کی چیز ہے وہ مچھلی ہے، اور اسی مچھلی پر پابندیاں اللہ تعالیٰ لگا رہے ہیں، یعنی اسی کے شکار پر، بنی اسرائیل پر. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، ایک جماعت نے بنی اسرائیل کو روکا کہ مچھلی کا شکار نہ کرو. اس بارے میں فقہی مسئلہ یہ ہے کہ گناہ سے روکنا فرض ہے، نہی عن المنکر، جیسے برائی سے بچنا فرض ہے ایسے ہی برائی سے روکنا بھی فرض ہے. یہ مضمون کئی احادیث میں ہے. مَن رَأَىٰ مِنکُم مُنکرًا فَلْیُغَیِّرْہُ بِیَدِہِ، تم میں جو شخص کسی گناہ کو دیکھے اپنے ہاتھ سے بدلے، ہاتھ کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے، ورنہ دل میں نیت کرے. لیکن تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ اس وقت فرض ہے جب سامنے والے کے ماننے کی تھوڑی سی بھی امید ہو. جب بالکل بھی امید نہ ہو تو پھر گناہ سے روکنا فرض نہیں رہتا. تو بنی اسرائیل میں 3 طبقے بنے، ایک گناہ کرنے والے، ایک گناہ سے روکنے والے. تو انہوں نے اسی عزیمت پر عمل کیا. عزیمت کہتے ہیں جو واجب حکم ہے، رخصت پر عمل کیا. رخصت کہتے ہیں جو واجب ہے، بس بڑے درجے تک نہیں پہنچے. وہ رخصت کیا تھی؟ بھائی گناہ سے روکا، جب دیکھا کہ نا امیدی ہونے لگی ہے تو روکنا چھوڑ دیا، تو یہ جائز ہے. لیکن عزیمت اس میں یہ ہے، اونچا درجہ یہ ہے کہ آپ مایوس ہو بھی جائیں تو بھی نصیحت کرتے رہیں، یہ زیادہ اچھا درجہ ہے، بشرطے کہ سامنے والے کے مزید بگڑنے کا اندیشہ نہ ہو. بعض دفعہ آپ نصیحت کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے یہ نہیں مانے گا، لیکن آدمی کہتا ہے یار کر دو شاید مان جائے، کر دینی چاہیے پھر. لیکن اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ بجائے ماننے کے الٹا اور بگڑ جائے گا تو پھر خوب سمجھ لیں، پھر ایسے موقع پہ نصیحت کرنا ناجائز ہو جاتا ہے، پھر جائز نہیں رہتا. تو یہ بھی ایک فقہی مسئلہ ہمیں اسی کے ضمن میں نے بتایا آپ کو. اور اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان سرکش ہو جاتا ہے حد سے زیادہ تو اللہ کے کیسے عذاب آتے ہیں. بندر خنزیر بنا دیا اللہ نے ان کو، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ پوری امت ایسے عذاب میں ہلاک نہیں ہوگی اور شکل مسخ نہیں ہوں گی. لیکن حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں اس امت میں بھی کچھ واقعات ایسے ہوں گے جن میں شکل مسخ ہوں گی اور زمین میں لوگ دھسیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اور یہ جب آتا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آلات موسیقی اور ناچ گانا بہت زیادہ عام ہو جائے گا. ترمذی کی حدیث ہے کہ جب یہ آلات موسیقی، شراب، کباب بہت عام ہو جائے گا، فیکون خسف و مسخ، تو پھر میری امت میں بھی زمین میں دھسنے کے واقعات بھی ہوں گے اور شکلیں تبدیل ہونے کے واقعات بھی ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. اور یہ جو موسیقی کے آلات اور ناچ گانا، شراب، کباب جو نائٹ کلبوں میں ہوتا ہے، دیکھیں کافروں کے حکام الگ ہیں. اس زمانے میں بھی جو بنی اسرائیل کے دور میں جو کافر لوگ تھے ان پر تو کوئی عذاب نہیں آ رہا تھا، وہ تو سب مستیوں میں تھے. جو ساری مصیبتیں آ رہی تھیں بنی اسرائیل کے ساتھ، اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے تھے، ایمان لانے کے باوجود پھر عمل نہیں کرتے تھے. تو اس لیے کافروں کے لیے اللہ نے آخرت رکھی ہے، مسلمان پر دنیا میں بھی آفت آ سکتی ہے. وہی تاذن ربک میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو کہا کہ تیرے رب نے یہ پیغمبروں کی زبان سے اعلان کروایا تھا کہ بنی اسرائیل پر قیامت تک ایک ذلت رہے گی. یہ قرآن کی صداقت ہے. 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا اور اس کے بعد سے لے کر آج تک، اب تک یہودیوں کی دنیا میں کوئی مضبوط ریاست قائم نہیں ہوئی. اب ہونا شروع ہوئی ہے. اس کی وجہ، اس کی توجیہ اور اس کی تفسیر میں نے تفسیر کے ضمن میں بیان کر دی ہے. یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے. اور یہ جو قرآن نے فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ہم نے ان کو اچھے اور برے حالات دے کے یہودیوں کو آزمایا تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کریں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقل مند لوگ اچھے حالات میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ بھئی اللہ نے ہمیں اچھی کنڈیشن میں رکھا، تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. اور برے حالات میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور جو بدبخت لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے حالات میں ناشکرے ہوتے ہیں، عیاشی میں لگ جاتے ہیں، اور برے حالات میں مایوس ہوتے ہیں، خودکشیوں کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے حالات کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں جب نعمت ملتی ہے تو بھی دل میں اللہ کی محبت بڑھنی چاہیے، اور اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آتی ہے تو بھی اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے. اگر یہ کنڈیشن آپ کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کامیاب انسان ہیں. اور یہ جو یہودیوں کی
عادت تھی کہ تورات کے احکام کو بیچ ڈالنا اور پھر کہنا اللہ ہماری مغفرت کر دے گا. کتنے برا جملہ ہے جس کو قرآن ذکر کر رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کے وقت یہ کہنا کہ اللہ میری مغفرت کر دے گا، یہ بہت خطرناک جملہ ہے جو آج عام طور پہ لوگوں کی زبان پہ جاری ہے. اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے جو گناہ سے بچتے ہیں. گناہ کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. آج یہ جملہ بہت عام ہے، بھائی بینک کی جاب چھوڑ دو، سودی بینک ہے، ابے بھائی اللہ مغفرت کرنے والا ہے. زنا چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، بھائی اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ موقع یہ کہنے کا نہیں ہے، یہ موقع ہے کہ بھئی اللہ سے ڈرنا چاہیے، توبہ استغفار کرے انسان. حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ نیک لوگ توبہ استغفار کرتے ہیں، اس سے کیا وہ لوگ مراد ہے جو گناہ کرتے ہیں پھر توبہ استغفار کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، اس سے وہ لوگ ہیں جو گناہ سے بچتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں اور نیکی کے بعد استغفار کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری نیکی قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. تو اللہ جو اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس کنڈیشن میں کہ گناہ سے بچ کے بھی آپ توبہ استغفار کریں. اور بدبخت ترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو گناہ کر کے بھی توبہ نہیں کرتے بلکہ اللہ کی رحمت کی امیدیں لگا کے بیٹھتے ہیں کہ اللہ کر دے گا معاف ہمیں. اور آخر میں یہ کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے پہاڑ کو مسلط کیا اور کہا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامو. وہ کہنے لگے تھے ہم آسان احکام پر عمل کریں گے، مشکل کو چھوڑ دیں گے. اللہ نے کہا پوری تورات پر عمل کرنا پڑے گا. تو ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ہمیں بھی قرآن میں پورے قرآن پر عمل کرنا پڑے گا. سود کو چھوڑنے کا اللہ نے کہا ہے تو سودی بینکوں میں جاب چھوڑنی پڑے گی آپ کو. انشورنس چھوڑنا پڑے گا آپ کو، انشورنس کمپنی اور انشورنس کروانا اپنے اختیار سے. اور خواتین کو پردہ کرنا پڑے گا، قرآن کا حکم ہے. صلہ رحمی کرنی پڑے گی، رشتہ داری جوڑنی پڑے گی. اور جو باتوں کا نماز قائم کرنی پڑے گی. رمضان کے روزے باہر صورت رکھنے پڑیں گے، چاہے گرمیوں کے دن ہو، لمبے دن ہو، چھوٹے دن ہو، مزدور ہوں آپ، رکھا جا آسانی ہو رکھنے میں یا مشکل ہو، ہر طرح سے آپ کو قرآن کے تمام احکام کو فالو کرنا پڑے گا. یہ آپشنل نہیں ہے کہ آپ کا دل چاہے تو آپ کر لیں اور دل نہ چاہے تو آپ نہ کریں. اور جن باتوں کا نبی نے حکم دیا وہ بھی حقیقت میں قرآن ہی کا حکم ہے. یہ قرآن میں آتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول کی بھی اطاعت کرو. جو حکم بھی صحیح حدیث سے ثابت ہوگا نبی کا، اس پر بھی اسی طرح عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.